पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में कुछ पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि उन्होंने सियासत में पीएचडी की हुई है और उनके अक़वाले ज़रीन जो होते हैं उन पे मुख्तलिफ सियासतदान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सियासतदान भी कहीं ना कहीं से उस सियासत को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या उन फरमुदात पे अमल करते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने वाली एक मशहूर तकरीर की थी। बहुत से लोगों को भूल गया होगा कि स्पेसिफिकली साबिक सदर जरदारी साहब ने क्या कहा था। आइए एक दफा फिर सुनते हैं। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से बजा देंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना साबिक सदर जरदारी साहब कहते हैं ना, हमने तो हमेशा रहना है, बाकी लोग जो हैं उन्होंने 3 साल के लिए आना होता है, 3 साल बाद चला जाना होता है, और अगर वो तंग करने पे बजिद रहे तो वो ईंट से ईंट बजाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की, डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में कानून के साथ क्या हो रहा है, सिंध रेंजर्स के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी बात करें। लेकिन मौजूदा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के साथ क्या किया। जी हां, वो अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 जुलाई 2013 को दिए थे, और इसमें बड़ा वाज़ेह एक ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा उस पर जस्टिस थे, और जस्टिस शेख अजमत सईद। और इस ऑर्डर में बाकायदा तौर पर कहा गया कि शुजात अजीम साहब एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन एविएशन उनको अपॉइंट किया गया था, और वजीर आजम की ख्वाहिश पे इन्हें अपॉइंट किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी सच है कि इनका कोर्ट मार्शल हुआ था डिफरेंट काउंट्स पे, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड भी इनसबऑर्डिनेशन थी एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी मॉरल टर्पिट्यूड। एंड फर्दर सेड उन्होंने रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज से रिजाइन कर दिया था एडवाइजर का ओहदा लेने से पहले। फिर बताया गया कि जनाब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि जनाब ये इस्तीफा एक्सेप्ट हो, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और अदालत उस्मा को बताया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त इस हुक्म पे अमल दरामद किया, शुजात अजीम साहब को हटा दिया गया। लेकिन फिर जैसे साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि हम तो हमेशा के लिए बैठे हैं, तुम तो आने आओगे जाओगे, 3 साल बैठोगे, कुछ 3 साल बैठते हैं, कुछ शायद ज्यादा बैठते हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे ही गए तो उसके 6 माह बाद जनवरी में शुजात अजीम साहब को दोबारा लगा दिया गया। इस दफा स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया, और एविएशन के मामला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मामला उनको दे दिए गए, जिस दौरान उन्होंने जहाज भी खरीदे पीआईए के लिए, इन्वेस्टमेंट्स भी की कुछ पीआईए के अंदर के इसको बेहतर किया जाए। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल थी कि हमने पीआईए को बेच देना है। सवाल यहां पे 2 उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब भी ये केस उठा और 15 दिन की मोहलत दी गई है अटॉर्नी जनरल को कि जनाब पूछ के बताएं वजीर आजम से कि अब उनका क्या इरादा है इस मामले में। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो अहकामात हैं इनका जो मजाक उड़ाया गया, हमारा सवाल ये है कि क्या ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ नहीं है। मैं नाज़रीन अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब हैं। दानियाल मेंबर नेशनल असेंबली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो कोर टीम होती है, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जनाब क्योंकि आज पीआईए के मामलात हैं, प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, तो दानियाल अजीज साहब से बेहतर उनको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जनाब हमने भी थोड़ी स्पॉट फिक्सिंग की है, थोड़ी हम डॉक्टर आसिम साहब पे बात करेंगे और फिर बात करेंगे पीआईए की। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सईद गनी साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामिल आगा साहब। कामिल अली आगा साहब बतौर सेनेटर मुख्तलिफ उन कमेटीज का हिस्सा रहे हैं जो पीआईए के मामलात को पिछले कई साल से देखते आए हैं। दानियाल अजीज साहब, गुफ्तगू का आगाज तो मैं आपसे करता हूं। ये कोर्ट मार्शल इनका हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, इनको फारिग कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हें दोबारा क्यों लगाया इन वायलेशन ऑफ द क्लियर डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? वहां पे आपने एक अश्योरेंस दी कि जी हम इनको हटा रहे हैं, फिर हटाया, और जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के आपने फिर लगा दिया। ऐसी कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी है कि उनके बगैर पीआईए नहीं चल सकती? आपने बड़ी अच्छी बात की जी। जो 2 मुख्तलिफ ओहदे आपने बताए, जो पहला ओहदा था वो कुछ और था,
اور جو ابھی عہدہ ہے وہ کچھ اور ہے. اب یہ معاملہ کورٹ کے فیصلے پر ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, جو ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ چیزیں بتا رہے ہیں وہ کئیوں کے بارے میں اب آپ کو میں کس کا نام لوں, بتائیں نا, کچھ تو بتائیں. میں بتا رہا ہوں. بہرحال اس میں عدالتیں کھلی ہیں جی. اگر کسی کو اس میں کسی قسم کا ریلیف چاہیے, میرے خیال میں شاید یہ کیس چل بھی رہا ہے, تو اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل جو ہے ان کی ساری ہسٹری شیٹ کی مجھے تو نہیں پتا ہے, لیکن ہسٹری شیٹ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں. ناظرین, جب ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا, پاکستان ایئر فورس ڈیفنس ڈویژن کا یہ نوٹیفکیشن ہے, اور اس کی تاریخ 30 جولائی اور اگست 1979 ہے, شاید 79, اور اس میں 4 عدد چارجز ان پہ لگائے گئے تھے. 3 چارجز انہوں نے ایکسیپٹ کیے, اور چوتھا چارج جو ان سبارڈینیشن کا تھا کہ جناب اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہ میں نے ان سبارڈینیشن نہیں کی, اور باقی انٹرٹیننگ اے لیڈی گیسٹ ان دا بیچلر آفیسرز کوارٹرز, اور پہلے 2 چارجز سے ہی فیل ٹو رپورٹ فار ڈیوٹی, ٹائم پہ نہیں آئے ڈیوٹی پہ آن 2 ڈیفرنٹ اوکیزنز, اور پی ایف لا کے تحت پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی, کورٹ مارشل ہوا. ایک کورٹ مارشل شخص کو اس پہ کوئی کرپشن کا تو الزام میرے خیال میں نہیں ہے کہ ہے اس میں. کرپشن پہ بعد میں آتے ہیں, نہیں اس میں تو نہیں ہے نا. اس کورٹ مارشل اگر ایک بندہ ہو جب وہ گورنمنٹ میں لگ کیسے سکتا ہے دوبارہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسبارڈینیشن انہوں نے نہیں مانی, کہ افسروں کے درمیان بھی سیاست چلتی ہے جی, یہ کوئی ایسی کورٹ آف لا تو نہیں ہے, تو انہوں نے چھوڑ دی ہوگی صرف. مجھے تو نہیں پتا اس ڈیٹیل کا, بٹ اس میں کوئی ایسی چیز مجھے تو نہیں, مجھے تو لگتا ہے کوئی ان کے سینئر افسر ان کے ساتھ ناراض تھے. ایسے کیس ہم 100 نپٹاتے ہیں دن کے, یعنی کہ کورٹ مارشل ایسے کر دیتے ہیں. آدھا گھنٹے لیٹ آپ پورے کورٹ مارشل پروسیڈنگز کو چیلنج کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ آپ لیٹ آئے. دانیال صاحب آپ خود پڑھ لیں, یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. آپ بے شک پڑھیں جی, کاغذ آپ کے میرے نہیں ہیں, آپ ضرور پڑھیں, روز پڑھیں اس کو, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں مجھے نظر آئی. ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. کامل علی آغا صاحب, شجاعت عظیم صاحب کورٹ مارشل ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اسی بات پہ ان سے استعفیٰ لیا جاتا ہے, اور پھر جب افتخار چودھری صاحب جاتے ہیں 6 مہینے بعد دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. دانیال صاحب کہتے ہیں کورٹ مارشل میں ایسی کوئی چیز نہیں, شاید ذاتی اناد کی بیسس پہ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا. یہ تو کورٹ مارشل آدھا گھنٹہ لیٹ آئے, یہ نہیں پڑھا آپ نے ابھی؟ بالکل, آن 2 اوکیزنز رپورٹ انہوں نے لیٹ کیا. ہاف این آور. ابھی آپ نے ہاف این آور نہیں, ہاف این آور نہیں, alleged that he failed to report for duty in time on 2 different occasions. اوہ یار, یہ تو پھر بہت ہی ظالم آدمی ہوگا یار. اس کو چیک کریں, 2 ڈیفرنٹ اوکیزن ٹائم پہ نہیں ہے. پی آئی کی فلائٹس بھی اسی وجہ سے ڈیلے ہوتی رہی ہیں کہ ایک بندہ جو ہیبچول ہے ڈیلے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی. کامل علی آغا صاحب, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کورٹ مارشل ایک شخص کا ہوا, اس کے بعد اس میں ایسی کون سی چیز ہے, کیا صلاحیتیں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا, اور کیا یہ توہین عدالت کے مترادف نہیں ہے؟ آپ ایک وکیل بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, قانون بھی بناتے ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں, یہ تو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے, اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو میرے خیال میں فائل نوٹس دیا ہے کہ وہ ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. وہ وہاں پہ ایکسپلین کریں گے, اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی. میرے خیال میں اس ایشو پہ اس سے زیادہ بات کرنی مناسب نہیں ہوگی. بہرحال جو چارجز ہیں وہ کامل علی آغا صاحب, مناسب کیوں نہیں ہوگی؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پہ جب یہ مقدمات چل رہے تھے اس وقت تو آپ بڑی کھل کے ایسی باتیں کرتے تھے. نہیں, میں احتراماً یہ بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, آپ سنیں. جی جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایلیگیشن بڑے سیریس ہیں, اور سیریس ایلیگیشن جو دیکھیں نا, ایک اگر انتہائی غیر مہذب جرم جو ہے اس کو اگر مہذب طریقے سے الیج کر دیا جائے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ کوئی الزام سیریس نہیں ہے جی, کوئی کچھ نہیں ہے کوئی, تو پھر یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون میں اتنی بڑی غیر اخلاقی حرکت کہ ایک بیچلر کے کمرے میں سے ایک لیڈی جو ہے اس کو انٹرٹین ہوتے ہوئے پکڑ لیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے ایک ایسے آفیشل کے لیے جو کہ ایک جس نے کمانڈ کرنی ہے, جو کمانڈر کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہے, اور وہ نیکسٹ اگلے مراحل کے اندر جا کے پتہ نہیں وہ ایک چیف مارشل بن جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ایسی بات ہے, یقینی طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے, وہ میگا. آپ مسلم لیگ نون کی بات نہ کریں, آپ بتائیں کہ انٹرٹین کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس سے اوپر جو بات کی جائے تو پھر وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کرپشن ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ادروائز ان کے نزدیک یہ چھوٹی موٹی باتیں کرپشن نہیں ہے, یہ کرپشن نہیں ہے.
تو پھر ان کے نزدیک کرپشن کیا ہے وہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس قسم کی ہوگی, کس رنگ کی ہوگی. کامل علی آغا صاحب زرداری صاحب نے جو اقوال کالی ہوگی, نیلی ہوگی, پیلی ہوگی, کس رنگ میں ایک اور طرف اس کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. سابق صدر آصف زرداری صاحب کے جو سیاسی اقوال زرعی ہیں کہ جناب ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں, تم تو آؤ گے چلے جاؤ گے, کیا یہ اسی سے لنکڈ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو اس میں کامل علی آغا صاحب ہٹا بھی دیا جائے, اور اس کے بعد 6 ماہ بعد جب وہ چیف جسٹس چلے جائے تو اس کے بعد لگا بھی دیا جائے. یہ وہ چیف جسٹس ہیں جن کی بحالی کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بحال کروایا تھا, اور وہ اس بحالی کا کریڈٹ لیتے ہوئے انہوں نے اپنا انتخاب ممکن کروایا. رائٹ, میں سینیٹر سعید غنی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو شجاعت عظیم صاحب ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان, سپریم میں ایک ایشورنس دی جاتی ہے, اس کے بعد ایک شخص کو دوبارہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں. دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ والی اپوائنٹمنٹ نہیں, ایک ڈیفرنٹ اپوائنٹمنٹ. ایک شخص جس کا کورٹ مارشل ہوا اور سپریم کورٹ نے احکامات دیے کہ اس کو ہٹا دیا جائے, ایک تو ان کی ایسی کون سی قابلیت ہے جس کے بغیر پرائم منسٹر کے ڈیزائر ہوتا ہے کہ جناب انہی کو لگایا جائے, اور دوسرا جتنی انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں, پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں تھا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے, تو جتنی انویسٹمنٹس کی ہیں وہ نیک نیتی پہ مبنی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. ارشد صاحب, ایک تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ دانیال عزیز صاحب ایک پڑھے لکھے اور کافی ویل انفارمڈ ایک آدمی ہے پی ایم ایل این کے جو گروپ ہے اس میں کے اندر, لیکن انہوں نے جو اب اس کی وضاحت کی ہے, جس طرح ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, کم از کم میں دانیال صاحب سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا. آپ نے گیلانی صاحب کا تذکرہ کیا لیکن کسی اور پیرائے میں کیا. دیکھیں, یوسف رضا گیلانی الیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان, سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کوئی چند سیکنڈ کی سزا ان کو دی, اور وہ بھی صرف اس لیے کہ جی آپ نے ہماری حکم عدولی کی ہے, صرف حکم عدولی پہ چند سیکنڈ کی سزا پہ وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ آپ جو ہے اب الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہل نہیں ہیں. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جرم کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے, قانون میں یہ ہے کہ جی ان کو کورٹ مارشل کیا گیا, اور جو کورٹ مارشل جس کا ہوا ہو اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں آگے چل کر. لیکن ان تمام چیزوں کو بھی چلیں ایک طرف رکھیں, جو میں کہہ رہا ہوں یا جو کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں, ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سپریم کورٹ کی 3 ممبر کی بینچ کا ایک آرڈر ہے جس نے خود اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے, اس کی وجہ سے ان کو نہیں لگنا چاہیے, اور اس کی بنیاد پر ان کو ہٹایا بھی گیا پہلے, اور غالباً ڈیول نیشنل بھی ہیں وہ, اس بنیاد پر ہٹایا بھی گیا. یہ اب الگ بات ہے کہ دوبارہ ان کو لگا دیا, اور میرا خیال ہے کہ دوبارہ بھی عدالت کے کہنے پر ان کو ہٹا دیا جائے گا. یہ زیادہ مناسب ہے کہ ان کو اس انداز میں ڈیفینڈ نہ کیا جائے کہ کل آپ کو وہ فیصلہ کرنا پڑے. سعید غنی صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ توہین عدالت کے مترادف ہے کہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی, جیسے ہی افتخار چودھری صاحب ریٹائر ہوتے ہیں اس کے 6 مہینے بعد آپ دوبارہ لگا دیتے ہیں, جناب کس نے پوچھنا ہے بعد میں؟ ارشد صاحب, اگر یہ ہم نے کی ہوتی ہمیں تو سزا بھی ہو گئی ہوتی, لیکن بہرحال یہ خوش قسمت ہیں, بڑا نرم رویہ ہوتا ہے عدالتوں کا. ایک فیصلہ آیا کہ جی آپ نے ایک کمیشن بنانا ہے, اس کے ذریعے لوگوں کی تعیناتیاں کرنی ہیں. ان کو مشکل پیش آئی, عدالت میں گئے, انہوں نے کہا جی آرڈر ٹھیک نہیں ہے. عدالت نے بدل کے جس طرح یہ چاہتے تو اس طرح کا آرڈر ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ جائیں جناب, کمیشن کا بھی ضرورت نہیں ہے اور وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے, جا کے اب لگائیے. تو بے شمار مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے ان کی کہ عدالتیں ان کے اوپر تھوڑی سی بڑی کرم نوازی کرتی ہیں, اور ان کے اوپر اتنا سخت رویہ ان کا نہیں ہوتا ہے. سعید غنی صاحب, بطور اینکر میں آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کر سکتا. عدالتیں بالکل انصاف کرتی ہیں اور بلا تفریق انصاف دیتی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ انصاف نہیں کرتی ہیں, کرم نوازی کرتی ہیں. میں سعید غنی صاحب کے لیے ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور پی ایم ایل این. سعید صاحب ایک سیکنڈ میری بھی سن لیں. جو انہوں نے کہا ان کے بارے میں, شجاعت عظیم صاحب کے بارے میں, یہ آپ نے خود پڑھ کے سنایا کہ یہ کورٹ مارشل ہوئے تھے لیکن الٹیمیٹ نے ریزائن کیا, یہی کہا نا آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کورٹ مارشل تھا وہ تو اس طرح سے پروو نہ ہوا اگر انہوں نے ریزائن کر دیا, تو پھر اس میں کوئی پلی بارگننگ کر کے کوئی نہیں, سپریم کورٹ کے احکامات پہ ہٹایا گیا, یہ سپریم کورٹ نے ہٹایا. اس کی میں بات نہیں کر رہا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ ایئر فورس آفیسر تھے, وہاں سے تو سروس سے برخاست ہو گیا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو اس میں کورٹ مارشل کے ذریعے آپ نے کہا نا انہوں نے ریزائن دے دیا پھر ایئر فورس سے. ایئر فورس سے نہیں, پی آئی اے سے, کہ جب ایڈوائزر آپ نے پہلی دفعہ لگایا تھا سپریم کورٹ کے احکامات پہ. سر آرڈر پڑھ لینا, اس میں بڑا کلیئر ہے. ایئر فورس سے تو فارغ ہوئے کورٹ مارشل سے آپ نے جو پڑھ کے سنایا اس کی میں بات. سر میں سپریم کورٹ کا آرڈر بھی پڑھا ہے, اس پہ آپ
نہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں سر. اس وقت تو کورٹ مارشل کے بعد ڈسمس فرام سروس ہوئے نا, اس کے بعد ایک کورٹ مارشل سے اس کو آپ کے وزیر اعظم کے ڈیزائر پہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اٹ واز اے ڈیزائر آف دا پرائم منسٹر کہ ان کو لگایا جائے, اور پھر پتہ لگا جی کورٹ مارشل نے. تو اٹ از آلسو ٹرو دیٹ ہی ہیڈ بین کورٹ مارشل اپون دا ایلیگیشنز آف انسبارڈینیشن اینڈ ناٹ آن اکاؤنٹ آف اینی مورل ٹرپیئر. فردر دیٹ ہی ہیز ریزائنڈ ایز سی آف رائل ایئرپورٹ سروسز prior to occupying the office of advisor to the prime minister. He has decided to tender his resignation to the prime minister in order to avoid being embroiled further in such controversy. تو کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا نا کہ کسی کرپشن لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا 6 مہینے بعد جنوری میں آپ نے انہیں پھر لگا دیا. آپ نے جو جلدی سے پڑھ دیا اس میں انہوں نے کہا سر آپ تفصیل سے پڑھ لیں, یہ نہیں کہ کورٹ نے ایکسپٹ کیا کہ not dismissed on any corruption or any other charges of such. ابھی آپ نے پڑھا ہے سر, میں نے بڑے واضح طور پہ پڑھا ہے. مانیٹری آپ نے بھی پڑھا ہے. He did not involve, the charges did not involve any corruption or monetary gain. Not on account of any moral turpitude. Insubordination کے کورٹ مارشل ایک شخص کا ہوتا ہے, اس کو آپ لگا نہیں سکتے. آپ کا بیسک مدعا یہ ہے سر میرا مدعا نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مدعا ہے, معاف کیجئے گا. نہیں میں یہ نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا کیے جا رہا ہے پی آئی اے میں. آپ نے عنوان میں جو بات کی یہ کیا جا رہا ہے وہ تو ہم اس پہ آتے ہیں, کافی ساری فائلیں بھی میرے پاس پڑی ہیں. کریں نا جی, بات اچھی بات ہے, ہم بھی ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, آپ بتائیں ہمیں, انشاءاللہ جواب جتنا ہم دے سکے دیں گے, لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 2 دن آپ لیٹ آئے اور اس طرح کہ میں نہیں سمجھتا ہوں. جی I'm sorry. کامل علی آغا صاحب, دانیال صاحب تو کہتے ہیں کورٹ مارشل کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایک ادارہ ڈیفنس انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا ہے کہ جو ان کے اوپر انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے کہ 2 دن یہ لیٹ آئے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ انہوں نے دوسرا مہینہ لے لیا. کامل صاحب نے, ان کی مرضی ہے, میرے منہ میں لفظ نہیں ڈال سکتے. میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ چارج شیٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ 2 دن لیٹ آئے ہیں اور 10 سال کی سروس ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرٹین کی. انٹرٹین کا کیا مطلب ہے, یہ کامل صاحب بتا دیں. کیا مطلب جنہوں نے کورٹ مارشل کیا وہی بتا سکتے ہیں. نہیں وہ کیوں بتا, آپ کامل علی آغا صاحب نے تو کورٹ مارشل ساری میڈیا کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی انٹرٹین کیا, کیا مطلب ہے اس کا. میں نہیں بتا رہا, یہ کورٹ مارشل میں لکھا ہوا ہے, فارسی تو نہیں ہے نا, انگریزی کا لفظ ہے. جنہوں نے کیا ان کو پتا ہوگا نا. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی سینیٹر کامل علی آغا صاحب لڑائی تھی. سینیٹر کامل علی آغا صاحب, دانیال صاحب کہیں کورٹ مارشل کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, I'm sorry to say, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا. کیا کہا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ جو چارجز ہیں مجھے فلمزی لگے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں تو ایئر فورس فلمزی چارجز پہ کورٹ مارشل. میرے بہت دفعہ ہوئے, میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں. کو انٹرٹین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ بتا دیں, بتائیں یہ مجھے, آپ بتائیں, مجھے کیا پتا. میں بتا دوں, آپ بتائیں, میں آن ایئر بتا دوں. نہیں آن ایئر, آپ کے ذہن میں اگر کوئی خلش ہے تو وہ آپ آن ایئر رہنے دیں. کامل علی آغا صاحب تھوڑا سا ہم ایشو پہ فردر آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب سینیٹر کامل علی آغا صاحب, سینیٹر کامل علی آغا صاحب ایک اور ایشو پہ آتے ہیں. پی آئی اے پرائیویٹائز کرنے کے لیے آرڈیننس لے کے آئے, اور وہ بھی جبکہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا تھا, رات کی تاریکی میں ایک آرڈیننس آتا ہے. پی آئی اے پہ 2 سال میں انویسٹمنٹس کتنی کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے, اور اگر بیچنا ہی تھا تو اتنی انویسٹمنٹس کیوں کی ہیں. اگر مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں, آپ نے سپریشن کسی سے کرنی ہے, تو آپ اتنے سارے وہاں پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. جی سینیٹر کامل علی آغا صاحب. جی ارشد, بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اور میں نے ایک دفعہ نہیں کہا, کئی دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے پہلے پی آئی اے کو بدنام کیا ہے, اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی فلائٹیں لیٹ کر کے, جہازوں کے اندر ٹیکنیکل فالٹس ڈکلیئر کر کے, اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پبلک کر کے, اور پھر اس کے متعلق پرائیویٹائزیشن کا شوشہ چھوڑ کے, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. اور میں نے بار بار کہا کہ یہ انویسٹمنٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شاہد, یہ دیکھیں کہ یہ جو شجاعت عظیم صاحب تشریف آوری, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے بدنام کریں گے, اچھی طرح بدنام کریں گے, پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے, پھر کسی اپنے کو دے دیں گے. اور وہی ہوا. میں یہ پچھلے 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ میرا ریکارڈ نکالے مختلف پروگرام میں, میں نے لائیو کہا کہ یہی کریں گے, اور وہی ہوا. اور دیکھیں نا اب پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہاتھ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہوا ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس تو کم از کم 1 ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, بلکہ 1 سال پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. یہ شیڈیولڈ اپنا اجلاس ہوتے ہیں, طے شدہ ڈیٹس ہوتی ہیں. اس کا پتہ ہے کہ فلاں تاریخ کو اجلاس بلا لیا ہے, سمری گئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد سمری اناؤنس بھی ہو گئی ہے, اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا. یہ مجھے بتائیں کتنا بڑا
آئین کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہے. آئین کے ساتھ میں اس کا کتنا جواب بڑا بھی دھوکہ ہے. دانیال صاحب سے لیتا ہوں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے یہاں پہ. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس پہ بھی بات کریں گے. اور وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں 3-4 ایجنسیاں ہمارے پیچھے پڑی ہیں, سندھ کو فتح کیا جا رہا ہے, کون فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. بات کریں گے کوئی ڈاکٹر عاصم کی بھی, لیکن اس سے پہلے ذرا پی آئی اے کے معاملات. سینیٹر کامل علی آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اپنوں کو بیچنے کا ان کا پہلے سے ارادہ تھا. سینیٹر سعید غنی صاحب آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں فائنینس کمیٹی کے, سلیم مانوی والا صاحب, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی ابو دھابی کا گروپ ہے اور کوئی منیر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا, میں نے بھی وہ پڑھا اخبار میں. اس کے بعد میری اس طرح سے ملاقات ان سے نہیں ہو سکی جس میں تفصیلات لیتا, لیکن غالباً مجھے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن کچھ ایسا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاہدہ کیا تھا اتحاد ایئر کے ساتھ پی آئی اے نے, اور مجھے اس وقت اس پہ اعتراض یہ تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تو پی ایم ایل این نے اس کی بڑی بھرپور مخالفت کی, اور بہرحال پھر وہاں کافی ایشو ہوا اور وہ معاہدہ نہیں ہو سکا اور وہ کینسل ہوا. لیکن اسی طرح پھر جب انہوں نے اتحاد ایئر لائن کے ساتھ معاہدہ کیا بڑی خاموشی کے ساتھ, جو لوگوں کو پتہ نہیں چلا, جو میں نے شیئر کیا لوگوں کے ساتھ, تو غالباً اس معاہدے کی کنٹینیوٹی کچھ ہے. اور وہ مانوی والا صاحب کا غالباً میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں, شاید ان کا اشارہ اس طرف ہوگا. رائٹ. سینیٹر سعید غنی صاحب ایک اور سوال جس کا لوگ جواب جاننا چاہتے ہیں, اور مجھ سے جب میں اس پہ کام کر رہا تھا ڈیفرنٹ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جناب شوگر کارٹل ایک اتنا بڑا اس ملک میں, اس کو سبسڈی دی جاتی ہے, اور کارٹلز ہیں فرٹیلائزرز ان کو اربوں کی سبسڈی دی جاتی ہے, میٹرو پنڈی لاہور وہاں اربوں کی سبسڈی دی جاتی ہے, نیشنل ایئر لائن ہے, اگر وہاں سبسڈی حکومت دے رہی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت میں آئے نہیں تھے تو اس سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت اہل اور قابل لوگ ہیں, ایسے آئیں گے تو ہر چیز کا حل ہمارے پاس ہے, ہم فوراً لوگوں کو لگائیں گے, اور جو آپ لوگوں نے اپنے چہیتے دوست بٹھائے ہوئے سب کو نکالیں گے اور ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. تو انہوں نے 2.5 سال میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی 2-4 اداروں کو چھوڑ کے کسی کا سربراہ بھی یہ نہیں لگا سکے اتنے عرصے کے اندر, اور پی آئی اے بھی کافی عرصہ کرائسس کا شکار رہا ہے. اب اگر پی آئی اے کو یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو ان کی مدد نہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو ٹھیک کریں, لیکن جب محسوس ہی ہو رہا ہو کہ آپ اس کو کسی خفیہ طریقے سے بیچنا چاہتے ہیں اور کوئی اپنے پیاروں کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس پہ اعتراض ضرور ہے. اور بات آپ نے بالکل درست کہی, اور یہ بات میں نے 12 اٹھائی ہے کہ آپ ریلوے نہیں چلانا چاہتے, آپ ایئر لائن نہیں چلانا چاہتے, آپ کچھ نہیں چلانا چاہتے سوائے لال بسوں کے. تو آپ کو اگر لال بسیں اتنی پیاری ہیں تو پی آئی اے کا رنگ بھی لال کر دیں, اس کے نام کے ساتھ بھی میٹرو لگا دیں, تو کم از کم شاید اس کو کوئی اونرشپ مل جائے. رائٹ. میں یہی چیز میں دانیال عزیز صاحب کے پاس لے کے آ رہا ہوں. دانیال عزیز صاحب, اگر آپ کو بسیں اتنی پسند ہیں, پی آئی اے کا لال رنگ کر دیں, نام میٹرو رکھ کے چلا دیں, کیا مسئلہ ہے؟ سبسڈی آپ ادھر بھی دیں, رائس میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں, بجلی میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں, سب جگہ آپ دے رہے ہیں, پی آئی اے سے کیا ہے؟ اپنوں کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کہانی اندر کی یہ ہے ساری. ٹھیک ہے جی, میں نے تو جو سنا ہے ابھی سعید غنی صاحب وہ کہہ رہے ہیں, شاید غالباً مجھے پورا نہیں پتا لیکن مجھے شک پڑتا ہے, تو اس طرح کی باتوں مفروضوں پہ تو نہیں نا کسی کو آپ کنڈیم کر سکتے. نہ پیارے کا کوئی نام ہے, نہ اس کا کوئی عطا ہے, نہ پتہ ہے, ایسے ہی آپ چڑھ دوڑیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں جو ایکیومولیٹڈ لاسز تھی پی آئی اے کی, وہ 226 بلین تھی. 226 بلین میں تقریباً کوئی 5-6 یہ میٹروز بن جاتی ہیں, ایک نہیں 5-6 بن جاتی ہیں. یعنی گجرانوالا, ملتان, پشاور, کراچی, حیدرآباد, جدھر جدھر آپ چاہیں کوئٹہ آپ بنا سکتے ہیں. ایک بنے گی نا, میری عرض تو سن لیں نا آپ, میرا جملہ مکمل. اس پہ تو مان نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا تو کنسیڈ کریں میتھمیٹیکلی. میں آپ کو 1 سال کے جو ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں وہ 1 سال کے بتا رہا ہوں. تو اس میں جب اس کو آپ دیکھیں نا, یہ پیچھے سے چلا ایکیومولیٹڈ لاسز ہے, جب یہ چلا آ رہا ہے نہ ابھی سے نہیں, یہ میں آپ کو پہلا فیصلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا May 29, 1997 میں ہوتا ہے. اس کے بعد August 1, 2006 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا 2006, آج سے 10 برس پہلے دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو بالکل پرائیویٹائز کریں. 5 سال پی آئی اے کو چلاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. اس کے بعد اگر یہ ٹھیک ہونی ہوتی ہے کر دیتے ٹھیک, نہیں نہ ہوئی. دانیال صاحب سوال یہ مینیفیسٹو تو آپ سر, یہ یہاں سے میں بھی یہ کاغذ پڑھنا شروع کر دوں گا, اتنے سارے کاغذات یہاں پہ پارلیمنٹ کے کاغذات. صرف 2 جملے مکمل کرنے دیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے, تاثر ہی غلط ہے.
प्राइवेटाइज होती है, डेफिनेशन है, आप पढ़ लें। आप जब सिर्फ 50 PIAL कर रहे ऐसे हैं मैं फिर बात नहीं हो सकती ना, मुझे जुमला मुकम्मल करने दें, बात समझ लें, उसके बाद जरूर आप मतलब तनकीद करें उसकी, लेकिन समझ तो लें। उसमें 51% शेयर्स जो है ओनरशिप तब्दील होती है। किसी भी कॉर्पोरेट लॉ की किताब में आप पढ़ लें इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। इसके 51% शेयर्स नहीं बेचे जा रहे, इसके सिर्फ 26% शेयर्स, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक कैपिटल इंजेक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 224 बिलियन नहीं है वो की जा रही है, और मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट से ओनरशिप नहीं तब्दील हो जाती है। में भी आपने ये किया था? सिर्फ PTCL में नहीं, ज़राई तरक्याती बैंक में, OGDCL में, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड में, मैं आपको पढ़े जाता हूं। सो ये एक स्टैंडर्ड चीज है, आप लोग इसको कराना चाह रहे हैं सेंसिटाइज। आपको पता है कि अपोजिशन की कमेटी बन चुकी है जिसमें कामिल अली आगा साहब भी मौजूद हैं, शेख रशीद साहब मौजूद हैं, शाहमूद कुरैशी, असद उमर साहब जो कि PTI के 2 अहम रुकन हैं वो मौजूद हैं। इसको सारे को इनको बुलाया गया, गवर्नमेंट ने बुलाया कि आओ रूल्स को छोड़ो, तुम बैठो यार, बताओ क्या मसला है इसमें, पूछ लें इनसे। सेनेटर सईद गनी साहब, इतनी लंबी लिस्ट बता दी है दानियाल साहब ने प्राइवेटाइजेशन की, सही बात कह रहे हैं? देखिए नहीं, मैं एक तो गुजारिश करूं कि पहला सवाल आपने मुझसे पूछा था ना, वो आपने सलीम मांडवीवाला साहब के हवाले से पूछा था। जाहिर है जो बात उन्होंने कही है उस पर मैं यही कहूंगा कि गालिबन ये कहा जाए, मैंने कही होती तो मैं यकीन से जवाब देता। दूसरी बात ये जो फरमा रहे हैं, देखें 26% शेयर MCB के भी दिए गए थे पहले, और उस बैंक को देने के साथ साथ उसकी मैनेजमेंट ट्रांसफर हो गई थी, और PIA में भी ये कह रहे हैं कि जी 26% हम शेयर देंगे और मैनेजमेंट ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे जो है वो यकीनी तौर पर मजीद शेयर दिए जाएंगे, और फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह MCB के पैसों से MCB के शेयर लिए गए, इसी तरह PIA के पैसों से PIA के शेयर दिए जाएं। ये कोई इसमें नहीं हो सकता कि ये ना हो। दूसरी बात, शनीद पे हमें अंदर कर दें जी, कुछ और चीजें बताइए। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए ये सारी दुनिया को पता है कि IMF को इन्होंने गारंटी दी है, जमानत दी हुई है कि जी दिसंबर तक हम इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे, मिड दिसंबर तक, और जून 2016 तक हम ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके PIA किसी और के हवाले कर देंगे। ये सबको पता है कि अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद उन्होंने वो किस्त जारी की IMF ने, तो ये IMF के कहने पे सारा कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि उन्होंने ये बताया ना कि पीपल्स पार्टी के दौर में ठीक नहीं हुई। पीपल्स पार्टी जब पहला साल था हमारा 2008 का, उसमें 39.7 बिलियन का उसका लॉस था। अगले साल ये कम होकर 12.43 हो गया, उससे अगले साल कम होकर 8.58 हो गया। तो ये कम हो रहा था, लेकिन मीनवाइल वो जो स्ट्राइक्स हो गई, वो टर्किश एयरलाइन वाला इशू आ गया, उसके बाद ये दोबारा क्राइसिस में आ गई एयरलाइन, और सारी मैनेजमेंट जिसमें बहुत सारी जमातें और बहुत सारे लोगों का किरदार था, उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर आया है। लेकिन सवाल तो ये है कि बकौल इनके हम नाअहल हैं, हमने दोस्तों को लगाया, अपने जानने वालों को लगाया, भर्तियां की, सब कुछ किया ना, और भाई ये तो अहल लोग हैं, काबिल लोग हैं, सब कुछ ठीक करें। अगर इन्होंने भी वही काम करना जो हमने किया था, पर हमें और उनमें फर्क क्या है? फिर तो ये दावे ना करें ना। बिल्कुल, मैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, IMF ने मई 29, 1997 में IMF ने एग्रीमेंट ने कहा था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसको पास करवाएं। अगस्त 1, 2006 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अभी तो कहा है ना, अभी तो कहा है, टाइमलाइन दी IMF। ये कहां से मैं ले जाऊं, आप बताएं। ये अभी तो IMF ने कहा है ना, नहीं, ये पाकिस्तान ने जो IMF का प्रोग्राम, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आप दोबारा करवा लें, उसमें फैसला हुआ है। आप नाजरीन को ना दें, अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया। सुन ले मेरी बात, आप गलत तासुर ना दें नाजरीन को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्राइवेटाइजेशन में बिलीव करती है, कर रही है, और भी पैसे क्यों डाल रहे थे आप PIA में 2 साल? सुन ले मेरी बात, आपको समझ आ जाएगी। आपके नाजरीन के लिए मैं कह रहा हूं, सुन ले, एक जुमला सुन ले। उसमें प्राइवेटाइजेशन पीपल्स पार्टी ने भी की, नून लीग ने भी करनी है, अगली गवर्नमेंट ने भी करनी है। और ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स IMF के साथ बने हैं, ये नून लीग ने प्रपोज किए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोग्राम दिया IMF को। प्लीज अंडरस्टैंड करें, आप पढ़ लें जाके पहला प्रोग्राम जो पाकिस्तान की प्रपोजल थी, वो भी पढ़ लें। इस तरह से चलाना चाहिए। कामिल अली आगा साहब, सारी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है, जो इतने अरसे से इन कमेटीज का हिस्सा रहा, और दानियाल साहब ने कहा आप भी उस कमेटी के मेंबर हैं। क्या कौम ये उम्मीद करे कि जो आप कह रहे हैं कि अपने प्यारों को ये देने का इन्होंने इरादा बनाया हुआ है, वो आपकी मौजूदगी में मुमकिन होगा या नहीं होगा? देखें अरशद, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बहस बिल्कुल गैर जरूरी है कि ये प्राइवेटाइज करना जा रहे हैं। इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है जिस दिन इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और एक कारपोरेशन को, सेमी गवर्नमेंट अदारे को इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो प्राइवेटाइज तो कर दिया इन्होंने। तो आम मुलाजमीन जो है उनके
ان کے تحفظ کو انہوں نے ابہام کے اندر ڈال دیا، اور وہ بیچارے جنہوں نے 30 سال نوکری کی ہوئی ہے، سروس کی ہوئی ہے، ان کا فیوچر بھی برباد کر دیا. اور جو وہاں پہ جہاں یہ ان کو کہیں انٹرپٹ نہ کیا کریں، اپنی عادت کو درست کریں. یہ انٹرپٹ نہ کیا. اچھا آپ بات کنٹینیو کریں، وہ آرڈیننس کی کاپی دے رہے تھے. جی بات دانیال صاحب ایک منٹ، کامل علی صاحب پلیز بات کنٹینیو کریں، وہ اس میں بحث میں چلی جائے گی. سننا چاہیے. جی بات کنٹینیو کریں پلیز. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ایک ادارے کو آرڈیننس کے ذریعے پرائیویٹائز کر دیا ہے. اب یہ 26% دے دیں، 50% دے دیں، 75% دے دیں، جو بھی دے دیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا جو حصہ بچے گا اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی رہ جائے گی. یعنی انہوں نے صرف ایل ایڈ کیا ہے، پی آئی اے سی کے ساتھ انہوں نے ایل ایڈ کر کے پی آئی اے ایل کر دیا ہے. ہاں جی بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں قانون کا طالب علم ہوں. انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. جس لمحے انہوں نے آرڈیننس جاری کیا یہ ادارہ پرائیویٹائز ہو گیا. تو یہ چیلنج کیا جاتا ہے جن لوگوں نے پی آئی اے کے شیئرز لیے ہوں گے ان کا کیا ہو گیا؟ کیا وہ لیٹیگیشن میں جا سکتے ہیں کہ جناب ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو آپ نے آرڈیننس کے ذریعے ریپیل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے شب خون مارا ہے اس پہ، ان شیئر ہولڈرز کا کیا ہوگا جن کے پاس پی آئی اے کے شیئرز ہیں؟ اور یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، وہ ان کا کیا ہوگا. وہ بچارے اگر رولتے بھی رہیں گے، وہ کے ایس بی بینک کی طرح حال ہوگا ان کا. 1000 روپے کا جو بینک بیچا گیا تھا وہی حال ہوگا. عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے سنا نہیں کہ 246 ارب روپیہ اگر بچ جائے گا تو گجرانوالے میں بھی میٹرو بنا دیں گے، فیصل آباد میں بھی بنا دیں گے. میٹرو کے علاوہ ان کو کچھ نہیں نظر آتا. اس لیے میں نے کہا بن سکتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ بنائیں گے. اس کے اندر ان کی اپنی جیب بھرتی ہے، اپنی جیب. مہنگی، دنیا کی مہنگی ترین میٹرو سروس یہ بنو. رائٹ، چلیں میں ایک اور مسئلے کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا آج کیس چلتا رہا اور وہاں پہ جو آئی او تھے وہ گئے عدالت میں. انہوں نے کہا جناب دہشت گردی کے الزامات ان پہ ثابت نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد نیب نے ان کی کسٹڈی لے لی. یہاں پہ ناظرین 2-3 سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو سندھ حکومت نے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے جو حکم نامہ جاری کرنا تھا وہ جاری نہیں کیا. پھر جو انویسٹیگیشننگ آفیسر ہے اس کو 4-5 دن پہلے ڈیل کر دیا جاتا ہے. جو ایس ایس پی تھے جو جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے تھے ان کی رپورٹ کے خلاف وہ آئی او جاتے ہیں. جب چیف منسٹر سندھ آج ایک جگہ گئے تو انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی. آپ بات سن لیں پھر اس کا مطلب کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. I have been telling the Prime Minister, I have been telling the Minister for Interior and federal government as a whole that justice is not being done to us, frankly. Since last at least 6 months, the DG NAB will excuse me, but there is I would say invasion on Sindh in the name of corruption. There are 4-5 agencies fighting against us, fighting against, I say, corruption. Maybe excuse are rightly. جی ناظرین آپ نے سنا وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب کی حکومت کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4-5 ایسی ایجنسیز ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہی ہیں. یہ کون سی 4-5 ایجنسیز ہیں اس کا بھی جواب معلوم کریں گے. اور دانیال عزیز صاحب کی حکومت پچھلے 6 ماہ سے انصاف کیوں نہیں کر رہی سندھ حکومت کے ساتھ، اس کا بھی جواب معلوم کریں گے ایک وقفے کے بعد. قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب کی حکومت ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی. پچھلے 6 ماہ سے مختلف 4-5 ایجنسیز سندھ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. سندھ کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. سعید غنی صاحب کون سی 4-5 ایجنسیز آپ کی حکومت کو تنگ کر رہی ہے سندھ میں؟ دیکھیں یہ تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں اور چیف منسٹر صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ایف آئی اے جو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کے اپنے مینڈیٹ سے باہر ہیں صوبائی محکمے اور فاٹا کے جو محکمے ہیں وہ، لیکن وہ بلا تعطل جو ہے سندھ کے صوبائی محکموں پر ریڈ کرتے رہے اور ہمارے افسران کو ہراساں کرتے رہے. حالانکہ بڑی دلچسپ بات ہے
کہ جب انہوں نے صوبائی محکمہ میں مداخلت شروع کی اس سے پہلے کوئی ایک وفاقی ادارہ مجھے بتا دیں جہاں جا کر ایف آئی اے نے کوئی ریڈ کیا ہو, جہاں کسی آدمی کو پکڑا ہو. ایک ہی ہو گیا. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ جی وفاقی. دوسرا نیب بھی ہے. نیب نے جس طرح سندھ کے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کیا, افسران کو خاص طور پہ, اور یہ بات وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ چیف منسٹر صاحب نے کہی کہ ہماری پوری بیوروکریسی محفوظ ہو کر رہ گئی ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹس نہیں چل پا رہے ہیں. تیسرا اگر آپ کہیں گے تو وہ رینجرز ہے. رینجرز نے بھی اپنے اختیارات سے کئی جگہوں پر جو ہے وہ تجاوز کیا اور ان کو روکنے کی بھی بات کی گئی, جو انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے خود بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہا ہے. اور چوتھا 4 یا 5 کا کہا تھا, چوتھا اگر بتا سکیں. اب وہ تو اور بھی ہوں گے. چلیں یہ 3 ہو گئے, یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے فیڈرل, اس کا عمل درآمد نہ ہو. ایک الگ جاگیر ہے سندھ, وہاں پہ پاکستان سے کہیں الگ جگہ ہے. میری بات سنیں نا, ہمارا صرف اعتراض یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کا جتنا اختیار بنتا ہے اسی کو استعمال کریں. ٹائم کم ہے, میں دانیال عزیز صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. نے بہت اچھا کام کیا ہے آپریشن میں, وہ اسی طرح کام جاری رکھیں, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بے اختیار ہو کے آپ حملے کیوں کر رہے ہیں سندھ کو, آپ کیوں فتح کرنا چاہ رہے ہیں, اور چارج شیٹ آپ کے بارے میں بتائی سعید غنی صاحب نے. مجھے تو فرینکلی سپیکنگ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. جو رینجرز اس وقت سندھ میں ہے وہ سندھ کی اپنی ڈائریکشن پہ, اپنی مانگنے پہ وہ گئی ہوئی ہے. ابھی یہ جو سارا توسیع کا معاملہ بنا ہوا ہے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. پروٹیکشن آف پاکستان, اس کا نفاذ آپ کی حکومت جاری ہے. ٹائم کم ہے, جملہ تو مکمل ہو لینے دیں. ٹھیک ہے ٹائم کم ہے تو آپ کسی اور سے لے لیں. دوسرا جو یہ نیب کی بات کر رہے ہیں, یہ جو نیب کے اس وقت چیئرمین ہیں یہ تو ان کے دور کے لگے ہوئے ہیں, تو یہ خود اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اس میں اس کا جو کام ہے, اگر وہ مینڈیٹ سے تجاوز کی, عدالتیں کھلی ہیں, وہ جا کے روک سکتے ہیں. ویری کوئکلی پوپا لگا رہے ہیں پروٹیکشن آف پاکستان. آخری بات جو انہوں نے ایف آئی اے کی مجھے نہیں معلوم ہے کہ صوبائی محکمے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ایف آئی اے کسی صوبائی کام میں نان فیڈرل امپلائی کو جا کے یا محکمے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے, نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. کامل علی آغا صاحب, میں آپ سے اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. پروٹیکشن آف پاکستان ایک پارلیمنٹ نے پاس کیا, کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے سندھ میں اور اسپیسیفکلی ڈاکٹر عاصم کے کیس میں یا نہیں؟ یہ یقینی طور پہ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان کی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ قوانین جو پارلیمنٹ نے پاس کیے, اس کے بعد جو چیزیں اس کے اندر ڈیسائیڈڈ ہیں, میرے خیال میں اس کے اوپر تحفظات نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی کسی کو تحفظات ہوں بھی تو اپیکس کمیٹی جو رائٹ. ایک دوسرا سوال, اگر پروٹیکشن آف پاکستان ایک جو کہ وفاقی حکومت پارلیمنٹ اس کو بڑے مقصد کو ایک شخص کے لیے تباہ و برباد نہیں کیا جانا چاہیے. ایک ویری کوئکلی کامل علی آغا صاحب, ویری کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, اگر وفاقی حکومت پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کا نفاذ امپلیمنٹیشن نہیں کرتی تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ڈاکٹر عاصم کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ یقینی طور پہ اگر ایسا کریں گے تو یہ قوم کے ساتھ ایک جرم ہوگا. میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں ان کو ایک منٹ دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کو صرف اور صرف رینجرز بچا رہی ہے. کیسے یہ ایسے کہ اگر آپ جو عاصم حسین صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ لیں تو اس ایف آئی آر میں 11 کوڈروپل ای جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے تحت کاروائی کی گئی ہے, جس میں مین اکیوز جو ہے ایم کیو ایم کے 3 لوگ ہیں, جس میں سب سے پہلے وسیم اختر کا نام ہے. تو کیا اگر مین اکیوز وسیم اختر ہے تو وہ شامل تفتیش ہوا ہے, اس کا کوئی بیان آن ریکارڈ لیا گیا ہے, اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کی کوئی کویسچننگ ہوئی ہے؟ جب نہیں ہوئی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عاصم حسین گلٹی ہے؟ اس میں لکھا ہوا آن دی ڈائریکشن آف وسیم, آپ ایف آئی آر پڑھیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ اس طرح کی ایف آئی آر بنائیں گے تو بیل تو ملنی ہے, اسی لیے آپ نیب میں گھس گئے. ارشد, اس کے اوپر یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ وفاق کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ دانیال بات کر رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب